बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे आज वैसे जून का महीना है और जून का महीना जो है वो बजट का महीना होता है। हर सूबा जो है वो अपना बजट पेश करता है, विभाग अपना बजट पेश करता है और आज पंजाब ने अपना बजट पेश करना था, सालाना बजट 2022-23 का। और जो कि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक ये बजट पेश नहीं किया जा सका, तकरीबन 4.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। और उसकी वजह पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात जो है वो इंतहाई गर्म है और अब कोशिश की जा रही है कि मुआहदा कोई हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, वरना अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को धमकी दी गई है कि वो इजलास को स्मूथ नहीं चलने देंगे। और एडवाइजरी कमेटी के इजलास में भी सूरत हाल ख़राब रही तो उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, जबकि सिंध का बजट जो है वो आइंदा रोज़ और बलूचिस्तान का बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। इस महीने में ज़्यादातर गुफ्तगू जो है वो फाइनेंशियल मामलात पर होती है, बजटिंग के हवाले से होती है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और जो मामलात हुकूमत की पॉलिसी सामने आती है उस हवाले से होती है। तो यकीनी तौर पर आज हम इस पर ओवरऑल बात करेंगे। एक जानिब ये बजट पेश किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पंजाब की सियासी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, वो सियासत की नज़र हो रहा है। और इसके साथ साथ महंगाई जिसने आम आदमी का इस वक्त जीना हराम कर दिया है, आम आदमी का भुरकस निकाल दिया गया है। और सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो हुकूमत अनाउंस करती है कीमतों के मुतालिक, वहाँ पे भी लाइन लगी होती है और यूटिलिटी स्टोर का जो अमला है वो उस कीमत पर मुहैया नहीं कर रहा। यानी हुकूमत के ऐलानात तो सामने आ जाते हैं मगर ग्राउंड पर ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि फिर हुकूमत अगर कोई पॉलिसी का ऐलान करती है, कुछ कीमतों के तयन का जिक्र करती है, तो उसको प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो भी फ़ाल हों और यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी चेक रखा जाए। आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 9 जून से घी जो है यूटिलिटी स्टोर पर उस पर चूँकि सब्सिडी दी गई है तो वो 300 रुपये फ़ी किलो मिलेगा, जबकि आम मार्केट में इससे दुगनी कीमत पर मुहैया किया जा रहा है। इसी तरह आटे की सब्सिडी की बात की, चीनी की सब्सिडी की वो बात कर रही हैं और उन्होंने कहा कि 17 अरब रुपए जो है वो इन सब्सिडीज़ पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि एक जानिब तो ये मामलात हैं और बिजली की कीमत में जो अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों में जो है वो 4 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो उसमें भी ज़ाहिर है इससे पहले भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है। आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है किसानों के मामलात पर और जो मुआशी मुश्किलात हैं, फूड सिक्योरिटी का उन्होंने जिक्र किया, मौजूदा हुकूमत के नाअहली उन्होंने करार दिया कि इस वक्त जो बजट सामने आ रहा है उस पर उन्होंने कमेंट किया। इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ गुफ्तगू आज शेख रशीद साहब ने भी की है। नाज़रीन साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं पंजाब की सूरत हाल सियासी तौर पर मखदूश है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर भी हैं और अपोजिशन की जानिब से वो बात करें, एक तो उन्होंने नोटिफिकेशन आज जारी किया, अपोजिशन लीडर वो सिफ्तान खान साहब हैं PTI के, उनको दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम ये इजलास नहीं चलने देंगे बजट का, और एडवाइजरी कमेटी में खासा हंगामा हुआ है। उसके बाद बजट जो है वो 4.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। ज़ाहिर है आम आदमी जो है वो देख रहा है कि बजट में क्या कुछ आ रहा है, सूबे की आवाम जो है, पंजाब की आवाम। अब ये कोई मुआहदे के करीब होने जा रहे हैं और मुआहदे में कुछ जो निकात हैं वो अपोजिशन ने लिख के दिए हैं। मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो ले के पहुँचे हैं वज़ीर आला ऑफिस में। अब सबसे पहले थोड़ा इसका पॉलिटिकल एंगल जो है इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि कितनी हद तक ये किसके हम जिम्मेदारी करार दें कि इस वक्त बजट जो संजीदा मामला होता है वो इस वक्त सियासत की नज़र हो रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बजट मंजूर होगा, बजट पेश भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं है पंजाब असम्बली में। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बजट का सहारा लेके जो अपने पॉलिटिकल मफादात हैं वो पूरा करना चाहते हैं, पॉलिटिकल मकासद हासिल करना चाहते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कामयाबी हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चौधरी बिरादरान ख़ुद तकसीम हो चुके हैं और चौधरी बिरादरान में जो वर्थ सियासी मैदान में हमारे मुल्क में चौधरी शुजात साहब की है वो परवेज़ इलाही साहब की नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब अपनी अहमियत जो है वो ख़ुद ही ख़त्म कर बैठे हैं। जब जरदारी साहब से उनका मुआहदा हुआ और वो वहाँ से इनाराफ़ करके चले गए तो चौधरी शुजात साहब उनके साथ नहीं है, इसलिए कोई बड़ी पॉलिटिकल ताकत भी उनके साथ नहीं होगी। PTI वाले होंगे वो इसी तरह जो उनको PTI वाले उस्मान पुजदार साहब उनके साथ बैठे थे जब जी, वो बैठे रहे, लेकिन वो अपने मकासद अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। ये बजट ताख़ीर ज़रूर होगी लेकिन बजट जो है वो पेश हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब असम्बली का बजट भी पेश होगा
اور بجٹ منظور بھی ہوگا. اس میں کوئی ایسی رائے دوسری رائے نہیں ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو. جی معاہدہ بھی ہو جائے گا اگر وہ کوئی چاہیں گے معاہدہ ہونا، لیکن ساری خواہشیں ان کی کبھی پوری نہیں ہوں گی چودھری صاحب کی. اب چودھری صاحب کو ارمان تو ہے نا، وہ سرائکی میں کہتے ہیں ارمان تو لگتا ہے نا، تو وہ اب ان کو ارمان تو ہے نا کہ وہ چیف منسٹر نہیں بن سکے، صرف اس لیے کہ چودھری شجاعت صاحب کا جو پولیٹیکل ویژن تھا وہ ٹھیک تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی جی پنجاب اور سیکرٹری جو ہے وہ آ کر دیکھیں ایوان میں معافی مانگے، یہ دیکھیں میں آپ معاملات حل ہو جائیں گے، مقدمے ہم بھی آپ واپس کو لے میں لیں عرض گے. کروں کہ یہ آئی جی پنجاب ہو یا چیف سیکرٹری پنجاب ہو، یہ کسی حکومت یا کسی ایک پارٹی کے نہیں ہوتے، یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں، اور ریاست پاکستان کی طرف سے ان کو جو کہا جاتا ہے وہ ایکشن کیا جاتا ہے. آج آپ ان سے معافی منگوائیں گے تو کل پھر ایکشن کون کرے گا؟ اچھا، اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اینڈ ڈائریکٹر کرنٹ افیئر سچ ٹی وی جناب ندیم حسین صاحب. بہت شکریہ ندیم صاحب وقت دینے کا. آج ایک جانب پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے یقینی طور پر وہ بھی آپ کے سامنے، اس پہ بھی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے جو فیگر سامنے آ رہے ہیں اس میں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گریڈ 1 سے 19 تک جو ہے وہ 30% تک اضافہ متوقع ہے تنخواہوں میں، اور اسی طرح پینشنر کے لیے 15% ہے جو کہ دیگر صوبوں سے ذرا زیادہ ہے. پنجاب میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ وفاق کا بجٹ ہو یا صوبوں کا بجٹ ہو، یہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں یہ ان پہ کتنی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا معاملہ ابھی باقی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک وفاق کے بجٹ کا سوال ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ آپ کے مذاکرات جاری ہیں، اور جو آپ نے اس وقت بجٹ پیش کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر پیش کیا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس دستیاب صورتحال ہے. لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا آپ کا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر 30 جون تک آئی ایم ایف سے آپ کو معاہدہ نہیں ہو پاتا اور آپ کو وہاں سے پیسے نہیں ملتے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مشکلات پھر ایسی ہیں کہ جو ابھی تک حالات نہیں سنبھل پا رہے ہیں وہ مزید نہ سنبھلنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے. لیکن آئی ایم ایف کو کچھ چیزوں پر اعتراض ہے، اور آپ اب ایسی کیچ 22 میں سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ اپنی سیاسی ساکھ بھی بچانا چاہتے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں، آپ کو کوئی ایک چیز جو ہے وہ کرنی ہوگی. اور مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو سیاسی ساکھ سے زیادہ آئی ایم ایف شرائط جو ہے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. مہنگائی جو ہے وہ یقیناً آگے اور ہونے جا رہی ہے. آپ کو بہت ایسے ابھی اقدامات کرنے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف آپ سے خوش نہیں ہے. وہ بجٹ کے موجودہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے اندر جو آپ نے ریلیف میئر لیے ہیں یا ٹیکسیشن کی جو صورتحال ہے کے اوپر ان کے اعتراضات ہیں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ پیٹرولیم پرائسز کو ان کی اصل قیمت پر بیچیں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں سے سیلز ٹیکس بھی نکلے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیکس کا بیس ہے وہ بھی بڑھے، اور جو آپ نے ٹیکسیشن کی طرف کیے ہیں اس کے اوپر بھی ان کی تحفظات ہیں. اسی طریقے سے جو آپ نے سلیب بڑھائی ہے ٹیکس کی چھوٹ کی، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی طے پانی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کنفیوز بجٹ دکھائی دے رہا ہے. اور پاکستان اس وقت بڑی معاشی طور پر دلدل میں پھنسا ہوا، ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا، اسٹاک مارکیٹ سے لوگ پیسہ نکال رہے ہیں، اور جو آپ کی اندرونی صورتحال ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ وہ ایک اس میں اضافی کردار ادا کر رہی ہے کہ آپ کا جو معاشی استحکام ہے اس کی جانب قدم نہیں اٹھ رہا. بہت شکریہ ندیم حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں بجٹ کا. پنجاب کا بجٹ تاخیر کا شکار ہے لیکن کچھ فگر سامنے آئے ہیں. خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی آ گیا ہے. جاترین صاحب، ندیم حسین صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. پہلا بنیادی سوال تو یہ ہے بجٹ وفاق کا ہو یا صوبوں کا،
اس میں ظاہر ہے جو ضمنی فگرز ہیں وہ تو یقینی طور پر تسلیم کیے جائیں گے، لیکن بنیادی چیزوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک جو خد و خال ہیں بجٹ کے، اس میں یہ ایک توقع کی جا رہی ہے یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جب مذاکرات فائنلائز ہو جائیں گے تو اس میں ان فگرز میں رد و بدل ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ نے خد و خال کی بات کی نا، مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ یہ سوال تو ضرور کریں گے. میں نے ڈاکٹر کیسر بنگالی سمیت کچھ 3-4 لوگوں سے آج گفتگو کی دن میں، اور میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو خد و خال سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو اعداد و شمار سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ کہا جو ماہرین ہیں کہ یہ حتمی ہیں، ان کو حتمی نہ سمجھا جائے. جیسے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی تو اس کے بعد پھر ایک نئی چیز سامنے آئے گی، اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ حکومت کو ایک پھر ضمنی بجٹ اور لانا پڑے گا. منی بجٹ ایک منی بجٹ آپ کہہ لیں، حکومت کو ایک بجٹ اور لانا پڑے گا، اور وہ پھر ایک نئے طریقے سے ہوگا، اور وہ ہوگا اصلی بجٹ. ویسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ منی بجٹ یہ ہے، اصلی بجٹ وہ ہے. جی، یہ آپ اس طرح کر لیں، لیکن وہ ہوگا جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی اور آئی ایم ایف سے معاملات. ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے بڑی سخت منظر کشی کی، وہ میں یہاں نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ماہر معیشت یہ کہتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی، چائنا سے بھی معاملات کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں، ہماری عسکری قیادت گئی ہوئی تھی وہاں اور وہاں سے معاملات ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی اور چائنا والے بھی آ جائیں گے، پیسے کچھ اور ورلڈ بینک کی طرف سے آ جائیں گے، کچھ اور بھی، تو ان کا خیال یہ ہے کہ پھر ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، 190 تک ڈالر آ جائے گا، شاید اس سے تھوڑا سا 1-2 روپے اوپر نیچے ہوگا، اور مہنگائی جو ہے اس میں بھی کچھ کمی آئے گی، اس میں بھی کمی آئے گی. اور یہ جو یوکرین اور روس کا جو تنازع ہے، اگر یہ حل ہو جاتا ہے اگلے 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، تو جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں بھی بہت امکانات ہے کہ وہ عالمی سطح پر کم ہوں گی. اور اگر یہ تنازع بڑھ جاتا ہے تو پھر پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھیں گی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر کسی بجٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نیچے تک مہنگائی ہو جاتی ہے. وہ اس کے تو اثرات ہیں نا. جیسے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت ابھی بڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بڑھنی ہے، اور مختلف فگرز بھی آ رہے ہیں لوگوں کے، میں یہاں کوٹ نہیں وہ کرنا چاہتا کہ پیٹرول اس طرح مہنگا ہو جائے گا. اگر یہ اس طرح ہو جائے گا تو پھر یقیناً مہنگائی کا ایک بڑا طوفان جو ہے وہ آ رہا ہوگا. جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی، ایک منٹ، ایک سوال کی اجازت دیجیے گا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اگر وہ پیسے آ جاتے ہیں، ڈالر کی قیمت کسی حد تک کمی آئے گی، یقینی طور پر انفلیشن پر کچھ اس کا انڈائریکٹ جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے. لیکن یہ جو ٹیکس بیس بڑھانے کی بنیادی شرط ہے آئی ایم ایف کی، یا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یا ٹیکسز زیادہ لگائے گئے ہیں، اس سے تو حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی نا، وہ تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو جو وہ ٹیکسز کی مد میں جو مہنگائی پاس آن ہوگی ایک عام کنزیومر تک، ایک عام آدمی تک، تو اس کو تو واپس نہیں لیا جا سکتا. اس پہ کیسے چیک ہوگا کہ وہ پیسے آ جانے کے بعد جناب وہ کیا ٹیکس چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ٹیکس تو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن کچھ عوام کو ریلیف دیا جائے گا. جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ انہوں نے کہا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، کہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہے وہ اس میں جو چیزیں 17 ارب کی وہ کہہ رہے ہیں ہم سبسڈی بنیادی اشیاء پہ دیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ حکومت سبسڈی دیتی ہے یوٹیلیٹی سٹور پر. ہماری جو آبادی ہے وہ شاید 22 کروڑ سے بھی اب زیادہ ہو گئی ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تو 30 کروڑ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 30 کروڑ ہو گئی ہے. اچھا، میں آپ کو عرض کروں کہ وہ یوٹیلیٹی سٹور کے جو آفیسز ہیں یا یوٹیلیٹی سٹور کی جو دکانیں ہیں وہ بہت کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو اس کے حوالے سے وہ پورے نہیں پڑ پاتے. آپ ایک شہر میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، جو آپ نے لائنوں کا ذکر کیا، یہ اس کو تعداد کو بڑھانا ہوگا. یہ یوٹیلیٹی سٹور جب بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تو اس کا شاید کنسیپٹ یہی تھا. ایک زمانے میں ڈی پی ہوا کرتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی، اور وہ راشن کارڈ پہ راشن ملا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آ گیا یوٹیلیٹی سٹور کا. تو یا تو آپ کو یوٹیلیٹی سٹور، اگر آپ فوری طور پہ کوئی بلڈنگیں نہیں خرید سکتے یا کرائے پہ نہیں لے سکتے، موبائل شاپس آپ بڑی جو ہیں، جس طرح آؤٹ لیٹس کے پی کے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا، مختلف گاؤں میں، مختلف چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، شہباز سپیڈ کے نام سے جیسے شروع جی، مختلف محلوں میں آپ یوٹیلیٹی سٹور آپ جو ہے وہ بنائیں، موبائلز وہاں بڑے ٹریلے کھڑے کریں اور اس میں آپ سامان لوگوں کو دیں،
تو پھر یہ کچھ لوگوں کو فیل ہو سکتا ہے. اور ایک بات، یوٹیلٹی سٹور پر جو ناقص مٹیریل بکتا ہے، جو آٹا ناقص ہے، پچھلی پی ٹی آئی کے دور میں تو تاریخ ناقص چیزیں بکتی رہی ہیں وہاں. اچھا وہ اس کا بھی خیال اس سے کرنا پہلے بھی چاہیے، یہی حال تھا، اس کو بھی مانیٹر ترین صاحب کرنا اس سے پہلے چاہیے. بھی یہی حال تھا. انصاف کی بات سر کی جی جائے، ہاں، یوٹیلٹی اسٹور پہ کبھی اچھی چیز میں یہ نہیں ہے. کہتا ہوں چلو ہر دور میں تھا، جی پیچھے جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا. اب اگلی دفعہ عام جو ہو رہا ہے، جب آپ اب موجود ہیں، اس وقت آپ مانیٹرنگ سسٹم اتنا اچھا بنائیں ٹھیک ہے. کہ یہ یوٹیلٹی سٹور کے لیے جو گندم خریدی جائے، جو آٹا خریدا جائے، جو باقی چیزیں خریدیں، ان کو کچھ سٹینڈرڈ کو چیک معیار اینڈ ہونا بیلنس ہونا چاہیے. چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو آپ سستا تو دیں لیکن ناقص دیں، تو وہاں کا جس کی وجہ سے سٹاف وہ بلیک بیمار میل ہو کرے، جائیں. اپنے جاننے اچھا، والوں کو دے، جو حقائق ہیں یہ زمینی، جو وہ یوٹیلٹی عام سٹور، آدمی کو نہیں ملتا. کسی دن ہم ایک یوٹیلٹی سٹور پر پورا پروگرام کریں گے جی. اور ایم ڈی یوٹیلٹی سٹور کو بھی لائن پر لیں گے. یوٹیلٹی سٹور میں جتنی کرپشن ہے، یوٹیلٹی سٹور کا سٹاف جتنا کرپٹ ہے، یوٹیلٹی سٹور، آپ سرکاری یقین مانیں، آپ پچھلے 20 سال میں دیکھیں کہ یوٹیلٹی سٹور کا جو بھی ایم ڈی رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کرپشن کے کیسز بنتے اچھا، رہے یہ ہیں، ٹھیک ہے. ان کی جائیدادوں کے اثاثے بڑھتے رہے ہیں، غریبوں کو یہی کچھ ملتا رہا ہے. تو یہ یوٹیلٹی سٹور پر جو کرپشن ہے، یوٹیلٹی سٹور کے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں، اس پر بھی میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف کو توجہ دینی چاہیے، اور ان کے پیچھے بھی کوئی ایجنسیاں لگانی چاہیے کہ یہ جو کرپشن کر رہے ہیں، اس کرپشن کو روکا جائے، کیونکہ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ غریبوں کے لیے نقصان کر رہے ہیں، اور غریبوں کو نقصان پہنچانے والے کو تو کم از کم کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. مزید بھی ذرا ذکر کرتے ہیں، چونکہ اوورآل مہنگائی کا اور بجلی کی قیمتوں کا بھی معاملہ آیا ہوا ہے. خان صاحب بھی اس پہ بولے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ذکر کر رہے ہیں موجودہ معاشی صورتحال کا، اور بجٹ کے فگر جو ہیں وہ دھڑا دھڑ سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو معاشی ماہرین ہیں وہ کچھ ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں جس پہ ان فگرز پہ کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے بھی آج بات کی ہے. یاتری صاحب، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے 300 روپے گھی کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ ملے گا کسی کو یا نہیں ملے گا. آٹے، سستے آٹے کی بھی سکیم ہے. خیبر پختونخوا پہ زیادہ زور لگا رہے ہیں وہ، پنجاب میں تو ویسے ہی انہوں نے کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ گندم اور پیٹرول، یعنی پیٹرول و مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن موجودہ حکومت نااہل ہے اور وہ اس کو مینج نہیں کر سکی. تو اب ایک جانب ہم دیکھیں معروضی حالات ہیں، خطے کے حالات ہیں، اس کے نتائج تمام جو ممالک قریب کے ہوتے ہیں ان کو دنیا بھگت رہی ہے. گلوبلی مزید ریسیشن کا کہا جا رہا ہے، اور اب ہم اپنی حکومت کی نااہلی قرار دیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو شاید پی ٹی آئی کا بھی نہ قصور ہو، اس میں مسلم لیگ نون یا اتحادی حکومت کا بھی نہیں. معاشی حالات اگر اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں تو اس پہ تو پھر وہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، میرے خیال میں اس جانب بڑھنا ہوگا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، خان صاحب اب جو تانے دے رہے ہیں حکومت کو اور جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، خان صاحب نے اپنے پونے 4 سال میں کون سی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں؟ کون سے انہوں نے کامیابی، یہ جو کچھ انہوں نے آج جس صورتحال کا ہم شکار ہوئے ہیں، اس کا یہ آغاز جو ہے، یہ یہاں تک ملک کو جو لے کے ہیں، خان صاحب لے کے ہیں نا. آئی ایم ایف سے اتنی سخت شرائط پر انہوں نے معاہدہ کیا جس کے آج مشکلات پوری عوام پر پڑی ہوئی ہیں. خان صاحب اب سیاست کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے، لیکن آج بھی کیا خان صاحب کے پاس کوئی معاشی ماہر ہے جو کوئی بات کر سکے؟ ان کے پاس تو پھر 2-4 لوگ ہیں نا، کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، نوید قمر بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو سلیم مانڈوی والا بھی ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں. کوئی 4-6 لوگ ان اتحاد میں شامل لوگوں کے پاس موجود ہیں. خان صاحب کے پاس ایک آدمی نہیں ہے. یہ اسد عمر تھا، بڑی تعریفیں کرتے رہے، پھر اس کو نکالا اور حفیظ شیخ کو لے آئے، پھر ترین صاحب کو لے آئے، یہ دونوں پیپلز پارٹی کے وزیر رہے ہیں. تو خان صاحب جو بھی بات نہیں، وہ تو کرتے یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جتنے ماہرین بھی ہو، لیکن حکم انہوں نے واشنگٹن کا ماننا ہے. ماہرین کیا کریں گے وہاں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ سے جب مل کے آئے تھے تو کہتے تھے ہم ورلڈ کپ فتح کر کے آئے ہیں. خان صاحب خود بھی تو کہتے ہیں نا، کون سا خان صاحب جو ہیں وہ احتجاج کرتے اور امریکہ کے سامنے انہوں نے کو جا کے وہ ٹرمپ کے سامنے کو احتجاج کیا، یا خان صاحب نے یا ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم کشمیر جی بالکل کشمیر کی بات کی انہوں نے، اور ٹرمپ سے انہوں نے کشمیر کی بات کی، اور 15 دن کے بعد مودی نے دونوں آرٹیکل ختم کر کے جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا. یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے نا، آدھا سچ نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس وقت وہ ختم ہو گیا سر. اب دور ہے مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، یہ اتحادی جماعتوں کا دور ہے. اس میں
ان سے بڑی امیدیں تھی نا, یہ تو کہتے تھے کہ جناب بڑے معاشی ماہرین ہیں یہ, اب ان کو کیا ہوا کہ آتے ہی مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہے ان سے مینج نہیں ہو پایا, ابھی بھی وہی تقسیم باقی ہے, ابھی بھی اگر تنخواہوں پینشن میں اضافہ اس میں بڑے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا یقینی طور پر, غریب آدمی کے لیے تو اس بجٹ میں بھی کچھ نہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے, اور اس خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے غریب آدمی بہت مشکلات کا شکار ہے. اچھا میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے میں میٹنگ کر رہا تھا سچ ٹی وی کے چیئرمین صاحب سے, تو ان کو بھی میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی زمانے میں مہنگائی جو ہے وہ شہری لوگوں کو, اربن ایریا کے جو لوگ تھے ان کو محسوس ہوتی تھی, دیہی ایریا میں جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں اتنا پریشر نہیں ہوتا تھا. یہ خان صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد ہمارے دیہاتوں میں بھی مہنگائی محسوس ہونے لگ گئی, جہاں گندم, سبزیاں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگ خود ہی اگاتے ہیں وہاں پر. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اب اتحادی حکومت ہے, ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں کرتا خان صاحب کی, میں ان کی بات کرتا ہوں. اگر یہ معاشی صورتحال بہتر نہیں کر سکے, عوام کو ریلیف نہیں دے سکے, عوام کی مشکلات کم نہ کر سکے, تو انتخابات میں ان کا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا جو پہلے ان کا ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبسڈی جو ہے وہ مراعات یافتہ طبقے کی ابھی برقرار ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی, آٹا, دال, چینی, گھی جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے ان کی قیمتوں میں کمی کرنی ہوگی. اگر وہ کمی نہیں کی جائے گی تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. لوڈ شیڈنگ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ فیکٹری کے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کو کام پر نہیں بلایا جا رہا. فیصل آباد میں پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری مسائل کا شکار ہے, وہاں جو مزدور ہیں, جو محنت کش ہیں, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو حکومت کو جنگی بنیادوں پر ہنگامی طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہوگی, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے فی یونٹ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ جون کے بلوں میں ہوگا, اپریل کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ پھر اور مزید مہنگائی ہو رہی ہے. اس میں پھر اللہ بھلا کرے آئی پی پیز کا, جس کے نتیجے میں ہم یہ بھگت رہے ہیں, ہماری ہائیڈل پر کوئی توجہ نہیں گئی, تو اس جانب بھی, اور پھر سولر کا متبادل ذرائع اس جانب بھی ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. اب پنجاب میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ رکھے جائیں گے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے جو ہے کچھ پیسے رکھے جائیں گے. تو ایک تجویز تھی کہ میرے خیال میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو کنورٹ کر دیتے سولر پینلز میں. میں سمجھتا ہوں کہ سولر پینل بہت ضروری ہیں, کہ جو بھی آدمی نیا گھر بنائے اس کو, اور جس آدمی کا بھی 10 مرلے کا گھر ہے, 5 مرلے کا گھر ہے, اس کو حکومت جو ہے وہ بینک سے قرضے آسان شرائط پر, یہ مہنگی شرائط پر نہیں, آسان شرائط پر ان کو دیں. اس پہ تو کر سکتے ہیں نا, وہ آسان شرائط تو غریب آدمی کو بینک نہیں دیتا. اچھا جو مفت, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح لیپ ٹاپ فری دے رہے ہیں, سولر بھی فری, دیکھیں یہ پھر حکومت کو یہ چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے گھر ہیں 5 مرلے کے, 3 مرلے کے, 2 مرلے کے, ان لوگوں کو یہ جو سولر پینل ہیں وہ دیجئے. اور بہت سارے غریب تو ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں, وہ کرائے پہ رہتے ہیں, ان کے لیے کوئی متبادل پالیسی بنائی جائے. ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کرائے پہ گھر تو وہی دیتے ہیں نا, تو وہ جب کوئی غریب آدمی کو ایسی پالیسی بنا دی جائے کہ اگر اس کو سولر ملے بھی تو پھر اسے گھر خالی کرا لیا جائے. یہ کوئی پالیسی بنانی چاہیے سولر کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں متبادل توانائی پہ ہمیں جانا ہوگا. اگر ہم متبادل توانائی پہ نہ گئے تو آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ادا کرنا غریب آدمی کے لیے مشکل ہو جائیں گی, اور اس سے بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہوں گی. یقینی طور پر پروگرام کا چونکہ وقت جو ہے وہ اب ختم ہی ہو چکا ہے, اس پہ ہم بات مزید آئندہ پروگرامز میں بھی کرتے رہیں گے. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اب بجلی کی قیمتیں, پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں, اس کے لیے بہرحال حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. عام آدمی کے لیے جینا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو گیا ہے. اس میں بہت سی تجاویز ہیں جیسے سولر پینلز کے حوالے سے یا دیگر انرجی کے حوالے سے بھی ہیں, اور بھی بہت سی تجاویز جو ہیں وہ مختلف ماہرین دے رہے ہیں. آئندہ پروگرام میں شیئر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.